अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस वबाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार वबाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरे दुहा, जिसको वज़्ज़ुहा के नाम से आप लोग जानते हैं, ये 93 नंबर का सूरा है कुरान मजीद में। इसमें 11 आयतें हैं। एक बात आपको बताता चलूँ, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो उन पर दुरूद भेजना ये हर एक पर जो है ज़रूरी है। चाहे छोटा सा दुरूद क्यों ना हो, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने जो एक हदीस बयान की बड़ी मशहूर है, जिसको आप रमज़ानों में सुना करते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़े तो मिंबर पर चढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा आमीन कहा। पहली मरतबा आमीन कहा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा मिंबर पर पैर रखते रखते, और आपने उसकी वजाहत बाद में बताई कि जिब्राइल आए थे और दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा ले। हलाक हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में उसको मिल जाए, मतलब उसकी ज़िंदगी में मौजूद हो, और वो उनकी खिदमत करवा के जन्नत हासिल न कर ले। और तीसरा, हलाक हो जाए वो शख्स कि जब मेरा नाम महफ़िल में आए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके ब्लेसिंग्स बहुत सारे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपके लिए काफ़ी रहमतें नाजिल होती हैं इस शख्स के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सूरे ज़ुहा की, इस कुरान मजीद के एक सूरे की, जो कि 93 नंबर का सूरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर कहा, कसम है धूप चढ़ने के वक्त की। ज़ुहा कहते हैं सुबह के वक्त को। ख़ास तौर पे ये सुबह का वक्त वो होता है जब सूरज अच्छा खासा ऊपर चढ़ जाता है, जिसको आम ज़बान में आज समझने के लिए हम कहेंगे 10 बजे के आसपास के वक्त, 10, साढ़े 10, 11 बजे का जो वक्त होता है, जिसमें अच्छी खासी धूप निकल जाती है। और ये उस वक्त को कहा जाता था जब जो अरब में रातों की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और दिन की गर्मी भी बड़ी सख्त होती है। और ये वो वक्त होता है जब सर्दी यानी ठंडी सुबह की अच्छी खासी कम होने लगती है, यानी 9-10 बजे के बाद का जो वक्त होता है, जिसमें जो ऊँट के बच्चे हैं या जानवरों के बच्चे हैं, अपने जिस्म को, अपने पैरों को सेकने के लिए सूरज की रोशनी, उसकी धूप में जाकर खड़े होते हैं। इस वक्त को उस तरफ इशारा किया गया है।
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ سورج کے طلوع ہونے کی یا روشن دن ہونے کی یا جس کو کہا گیا ہے دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ ہم جیسا کہ دیکھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کو یعنی ہم کو یہ اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں اگر قسم کھانا ہے تو ہم صرف کس کی کھائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق جو ہے صبح شام، جیسے بھی یہاں کہا ضحیٰ کا وقت، ویسے ہی رات کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، واللیل والشمس، سورج کی بھی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قسم جب کھاتے ہیں کوئی چیز کی تو یہاں پر آگے کچھ بات بیان کی جا رہی ہے، کوئی اہم بات ہے، کوئی حکم نازل ہونے والا ہے، کوئی حکم جاری ہونے والا ہے، کسی چیز سے آپ کو روکا جائے گا یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ مفسرین نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ضحیٰ کے وقت کی اور کہا واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ پھر اس کے بعد کہا ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ مفسرین اکرام، کچھ کومنٹیٹرز جو اسکالرز ہیں، علماء دین ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے ضحیٰ کی اور اس کے بعد رات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے اور آگے جو موضوع جو ٹاپک آگے آنے والا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ریلیشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین یعنی کومنٹیٹرز بتاتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کی گرمی جب بہت زیادہ چھا جاتی ہے اور انسان اس میں ایک راحت بھی محسوس کرتا ہے لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے دن کی گرمی، سورج کی گرمی یہ جو ہے معمولی نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے عرب کی گرمی، اور اس کے بعد جب رات چھا جاتی ہے انسان کو اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے یہ تسکین دے رہے ہیں، یہ ریلیکسیشن ذہنی طور پر یہ بات بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس طرح دن چڑھتا ہے، گرمی آتی ہے، دھوپ آتی ہے اور اس کے بعد کیا جاتی ہے؟ رات آتی ہے، مطلب اس میں سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے بار سورہ انشراح کے اندر دیکھا، کیا دیکھا ہم نے؟ کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے یا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ویسے یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اسی جو ہے زمرے میں یا اسی طرح کا جو ہے مضمون، اسی طرح کا سبجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے۔ اب وہ سبجیکٹ ہے کیا؟ بات کیا تھی؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی یعنی جو اوترن ہے آیتوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں ریویلیشن، یعنی قرآن کی آیتیں، قرآن کی جو ورسز جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لے کر آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات لوگوں کو بتاتے۔ اس طرح سے قرآن جو ہے ریویل ہوا، اس کا اوترن ہوا، اس کا نزول ہوا۔ تو قرآن کی باتیں جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، یہ ایک اینجل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اینجل ہے جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، جن کو یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے آرڈرز اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور آپ وہ لوگوں میں بیان کریں۔ جب ایک کافی بڑا وقفہ، کافی لانگ پیریڈ گزر گیا اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی ریویلیشن نہیں آیا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی،
تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتی تھی، ان کی سے دشمنی رکھتی تھی، وہ کہنے لگی کہ کیا تیرے پاس وہ شیطان آنا بند ہو گیا؟ وہ فرشتے کو کہنے لگی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک شخص آیا، اس نے بھی اس طرح کی بات کہی، روایت میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں تم ہم کو بتایا کرتے تھے کافی دن سے تم نے بتایا نہیں، تو کیا وہ فرشتہ آنے جو ہے اب نہیں آ رہا ہے؟ کیا وہ شیطان بولنے لگی وہ عورت ان کو، کیا اب نہیں آ رہا ہے؟ یا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، یا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، وہ ایسی باتیں کرنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک انسان بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی تھی کہ لوگ آپ کو اس طرح سے کہتے تھے، اور آپ کو کبھی افسوس بھی ہوتا، لیکن آپ اس دین کے خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تمام چیزوں کو کیا کرتے؟ برداشت کرتے۔ جیسے ہم نے دیکھا نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا ہم پڑھتے ہیں نا، تو جب آپ پر وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام سے پہلی بار ملاقات ہوئی، جو فرشتے ہیں، اینجل ہے، تو آپ بہت گھبرا گئے۔ آپ نے یہ بات حضرت خدیجہ سے کہی، جو آپ کی وائف ہے، آپ کی اہلیہ ہے، جو ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سے ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کو سمجھایا، اور آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے وہ اپنے بھائی کے پاس لے گئی، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل یہ زمانے جاہلیت میں دین ابراہیم چھوڑ کر عیسائی ہو چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور جو ہے وہ انجیل کو پڑھتے تھے، یعنی گوسپل جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے۔ وہ ان کے پاس جب ان کو لے گئی تو کافی عمر رسیدہ تھے، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو نظر بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ جب اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے ایسا پڑھنے کے لیے کہا، تو میں گھبرا گیا، وہ ساری باتیں بیان کرنے لگے۔ تب ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے کے میسنجر، اس سے پہلے کے نبیوں کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ، وہی اینجل ہے۔ تو کاش کہ میں زندہ رہتا یا اس عمر میں رہتا کہ میں تمہاری کچھ مدد کر پاتا جب تمہاری قوم تمہیں اپنے شہر سے باہر نکالیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میری قوم، میں جہاں پر پیدا ہوا، بڑا ہوا، میرے اپنے لوگ مجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے؟ تو کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جب بھی کسی کے پاس ایسا واقعہ ہوا جس کے پاس بھی سچائی آئی، ٹروتھ آیا، اللہ نے اب جس کو اپنا میسنجر، اپنا نبی ایش دودھ بنا کر چنا، لوگوں نے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی آیت نازل ہونا شروع ہوئی، اس سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل جو ہے انتقال کر چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو موٹیویٹ کرتا، آپ کو ایک تسکین اور ریلیکسیشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتیں نازل کرتا اور آپ سے کہتا کہ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہے۔ مطلب وہی نازل نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں ابھی نہیں آ رہی، تو اس میں کوئی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز بھی آپ دیکھیے کہ انسان کمزور ہے، انسان جلدی پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں؟ گائیڈ کرتے جاتے ہیں، جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ بھی بتاتے ہیں جو اسکالرز ہیں، جو مفسرین، کمنٹیٹرز ہیں، کہ وہی گیپ سے کیوں آنے لگی شروعات میں؟ کیونکہ وہی جو نازل ہوتی تھی یہ بڑا سخت مرحلہ تھا، یہ بہت ہی ہارڈ پروسیس ہوتا تھا جب وہی نازل ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑا اطمینان محسوس ہو، اس کے بعد جو ہے دوسری آیت یا اس کے بعد کے احکامات نازل ہوتے تھے۔ اس میں ہم کو ایک حکمت بھی پتہ چلتی ہے۔ یہ حکمت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیں، کسی کو اسلام کے بارے میں جب ہم بتائیں، تو اس کو کوئی بات سکھانے کے بعد اس کو تھوڑا سا وقت دے، عمل کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ایک ہی ساتھ آپ ساری چیزیں جب بیان کریں گے تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اکتا جاتا ہے۔
تو دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان کو جو ہے سمجھایا جائے. یہ حکمت ہمیں اس جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے یہاں پر بتایا اس سے ہمیں ایک حکمت اس میں سمجھ میں آتی ہے. چلیے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور یقیناً قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا. اس سے پہلے جو بات آئی تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے. مطلب ابھی جو حالات چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے, جس سرکمسٹینسز سے آپ گزر رہے ہیں وہ پہلے سے بہتر ہے پچھلا جو گزرا. اور ہم نے دیکھا پچھلا جو گزرا کیسے حالات تھے, تو اس سے تو بہتر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا. پہلے تکلیفیں دی گئی. ایک تو اشارہ یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کیا تھے, آپ یاد رکھیے, آپ یتیم تھے, آپ بے سہارا تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی مدد کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی کوکھ میں تھے, تبھی والد کا انتقال ہو گیا. پتہ ہے نا, آپ لوگ جانتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے, والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ 8 برس کے, تو آپ کو پھر کس نے پالا؟ آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے. پھر آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کو کس نے پالا, کس نے آپ کی پرورش کی؟ ابو طالب نے, آپ کے جو سب سے پیارے چچا تھے ابو طالب, تو ابو طالب نے ان کو پالا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہر حالت میں اچھے سے اچھا رکھا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پر یہ کہ ہر جو پچھلی چیز گزری ہے اس کے بعد آنے والی چیز بہتر ہونے والی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے ایسا عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کے اندر کی آیتیں یہ پروف ہے. اس لیے تو ہم سوچتے ہیں نا کبھی کبھار کہ قرآن کی آیتیں جو عرب کے بڑے بڑے شاعر تھے, پوئٹس تھے, وہ پڑھتے اور ایمان لا لیتے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کیا بات بیان کی جا رہی ہے, وہ اس میں غور کرتے تھے. ہم لوگ غور نہیں کرتے نا, اثر اصلی ہوتا نہیں ہے. دیکھیے یہاں کیا مطلب بتائی گئی ہے کہ یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ابھی یہ آیت جب اتر رہی ہے تب لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آیتیں نہیں آتی ہے, تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا, تیرا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے. تب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان قریب اللہ تجھے وہ چیز عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور ہم سب نے دیکھا, ہسٹری تاریخ گواہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ ایمان لائے, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں. آپ کو اپنا شہر جو ہے مکہ پیارا شہر چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا, جس کو ہم ہجرت بولتے ہیں. پھر اس کے بعد مدینہ والے ایمان لے آئے, پھر اللہ کے رسول واپس مکہ آتے اور فتح کرتے ہیں مکہ پورا, جہاں سے آپ کو نکالا گیا. اب آپ اس شہر کے جو ہے لیڈر ہیں, حکمراں ہیں. اب سب آپ کے ہاتھوں میں ہے, سب آپ کے ماتحت ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ ہوا نا, کہ ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. ایک تو یہ, اور یہاں پر اس سے مراد جنت ہے اور آخرت ہے, جو سب سے بہترین چیز ہے جس کی صحیح تفسیر یہاں پر بیان کی گئی ہے. تو دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت سب سے بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ مقام محمودا. آپ کو وعدہ کیا گیا نا اس کے لیے, جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بھی کہا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو. ہم جب اذان ہوتی ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا. کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ, آگے وآتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ. تو جو وسیلہ جو یہاں پر آتا ہے محمودن الذی وعدہ, تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ہے. مقام محمود آپ کو عطا کیا گیا. تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. مطلب ابھی ناراض ہونے کی ضرورت یا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ, کیا
اس نے تجھے یتیم نہیں پایا اور جگہ نہ دی، بس جگہ نہ دی۔ اس کا مطلب جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول یتیم تھے، والدہ کے پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، پیدائش ہوئی، اس کے 6 سال بعد والدہ کا انتقال، 8 سال بعد دادا کا انتقال، مطلب آپ کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت اچھے سے رکھا، ٹھیک ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دولت، یعنی جو میسنجرشپ آپ کو دی گئی، یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سیدھا جو راستہ آپ کو بتایا گیا، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے مقام کو بھی اونچا کیا اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچا دی۔ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ جو ہے اسلام اور دین اسلام کی طرف جو جڑتے ہیں، اس کے لیے ذریعہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی آپ کو کہا رحمت للعالمین۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آپ کے اوپر جو فضل ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں دی، ہر چیز، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو، غربت کو، اس کو پسند کیا اور اسی راستے پر آپ چلے۔ آگے چلتے ہیں تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس اب تجھے چاہیے کہ یتیموں پر سختی نہ کر، بس لیکن یتیم پر سختی نہ کر۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیمی دیکھ چکے تھے، بچپن میں ہی والدین کا گزر جانا آپ جانتے تھے، یتیم کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفیق تھے، بہت زیادہ مہربان تھے، یتیموں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے تو دیکھا ایک لڑکا سر میں پوری دھول مٹی ہے، کپڑے پورے گندے ہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ عیدگاہ نہیں چلو گے؟ تو کہا کہ مجھے کون لے کر جائے گا، میرے تو والدین ہی نہیں ہیں، یتیم بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، امہات المومنین کو کہتے ہیں کہ اس کو نہلاؤ، سر میں تیل لگاؤ، اس کو تیار کرو، اور اس کو تیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عیدگاہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ آپ کا معاملہ تھا یتیموں کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیے یتیموں کو کیسے دھکے دیتے ہیں۔ ہم نے سورہ ماؤن میں بھی پڑھا، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، وہ ایمان والا نہیں ہے جو یتیموں کو دھکا دے۔ یتیموں کے بارے میں قرآن نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی باتیں کیوں کہی؟ جیسے ایک جگہ یہ بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر، جو یتیموں کا مال کھاتے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن یتیموں کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی اعتبار سے جو بچہ یتیم ہوتا ہے، والدین نہیں ہوتے، چاہے اس کے رشتہ دار اسے پالتے ہوں، سب کچھ دیتے ہوں، کھلاتے پلاتے ہوں، اس کی ہر چیز خواہشات پوری کرتے ہوں، تو بھی وہ اس کے والدین کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں وہ لڑکا یا وہ لڑکی وہ اس بات کو فیل بھی کرتے ہیں کہ ان کے والدین نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے جب بچوں کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، تو بچہ کیا بولتا ہے؟ جو یتیم نہ ہو، جس کے والدین ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ دھمکی دیتا ہے، اپنے باپ کو جا کر بولوں گا، ہے نا، میرے والد کو بتاؤں گا۔ لیکن جو بچہ یتیم ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے کوئی بیکنگ سپورٹ نہیں پاتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باپ کو جا کر بولوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے، اور یہ چیزیں آزمائش کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھی کوئی چیز نوازا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی چیز لے لیا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ تو کسی وقت کے والدین کا نہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اللہ نے کسی کو جسمانی طور پر آزمایا ہے، آنکھیں نہیں دی ہے، ہاتھ پیر نہیں دیے، کسی کو والدین نہیں دیے، تو یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ لیکن یہ ٹیسٹ میں جس کو دیا گیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ ان کو دو جن کو نہیں ملا ہے۔ جن کو نہیں ملا ہے کوئی چیز یا کسی چیز سے اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے، ڈسیبل رکھا ہے،
تو ان کے لیے بھی ٹیسٹ اور آزمائش یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت عطا کرے۔ تو یہ یتیم کے حالات کیسے ہوتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، اس لیے قرآن نے بہت جگہ پر کہا کہ یتیم، آرفنز جو ہوتے ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑک۔ سائل یہاں پر کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں جو کومنٹیٹر ہیں، سائل مطلب سوال کرنے والا۔ تو عرب میں سائل اس کو بھی کہتے تھے جو مسافر ہوتے تھے، راستے سے جا رہے تھے، سفر میں تھے، ٹریولنگ میں، چوری ہو گئی، سامان کھو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، مال دولت نہیں ہے جانے کے لیے واپسی میں، تو وہ مدد مانگتے تھے، تو ان کی مدد کرنا یہ بھی سائل کہلاتے ہیں۔ کوئی راستے بھوکا انسان ہے، آپ سے سوال کر لیتا ہے، سوال کرتا ہے مطلب مانگتا ہے کچھ، تو اس کی مدد کرنا وہ بھی سائل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے سوالات پوچھنے کے لیے دینی معاملے میں یا ہدایت کے تعلق سے، کہ یہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں، اب تک ہم جو چیزیں کرتے تھے وہ کیا تھا، اس طرح کے سوالات کرتے، تو ان کو بھی مفسرین نے کہا کہ وہ بھی سائل ہے۔ تو کہا کہ سائل جو آتے ہیں ان کو جھڑک مت، جو علم کے لیے بھی آتے ہیں ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، پھر آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنی رب کی نعمت پس اسے بیان کر، یعنی شکر ادا کر اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا رہے۔ تو یہ یہاں پر آیتیں تھی 11 آیتیں سورہ ضحیٰ کی، 93 نمبر کا سورہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بہت سارے لیسنس ملتے ہیں جو میں نے جو ہے بیان کے اندر تو بتا دیے ہیں، مختصر سے دہرا دوں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں جب وحی کا سلسلہ یعنی جو ریولیشن آ رہی ہے، جو آیتوں کا اوترن ہو رہا ہے قرآن کا، یہ کبھی جو وقفے سے رک گیا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ پھر آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح مشکل حالات سے اچھے حالات میں لایا، اور آپ یہ بھی جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو اس سے بہتر چیزیں دے گا، جو ہم نے دیکھا تاریخ میں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر آگے پھر جو اہم مقصد یہاں پر بیان کیے گئے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سوال کرنے والے چاہے وہ مسافر ہو یا علم کے تعلق سے آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے، ساری چیزیں جو بھی سائل ہو، پوچھنے والا، مانگنے والا، اس کی مدد کی جائے، اور مدد کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اس سے اچھے الفاظ میں بات کی جائے۔ جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی، جھڑکنا، بیڈ ورڈ یوز کرنا، میرے پاس نہیں ہے، تم لوگ بار بار آ جاتے، کیا لگا ہے تمہارا یہ دھندا ہے، ساری چیزیں یہ اس طرح کے نہیں بولنا چاہیے۔ احسن انداز میں، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں کچھ اگر بولنا ہے تو اس کو آپ 2 لفظ بول دیجئے، ورنہ جھڑکیے مت۔ اور آگے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے اپنے رب کو یاد کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے۔ تو یہاں پر یہ احکامات اور یہ جو ہے یہاں پر ہمیں لیسنس ملتے ہیں سورہ ضحیٰ کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔